बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हमारा रमज़ान के सेगमेंट पैगाम रमज़ान में, और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ। आप सबको इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, पैगाम रमज़ान सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं तसव्वुफ़ के बारे में, इसकी इब्तदा, इसका इर्तिका और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। इसमें हम बात भी करेंगे सूफ़ी किसे कहते हैं, और बहुत से क्वेश्चन जो आपके अज़हान में उभरते हैं उन पे भी बात करेंगे। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब। नाज़रीन कराम, आप एक ट्रेनर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक ट्रैवलर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ आपने तसव्वुफ़ पर 5 कुतुब भी लिखी हैं। उनमें से एक कुतुब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी, और 4 कुतुब वो सक्सेसफुल सूफ़ीज़ जिनके बारे में उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने किस तरह सूफ़ीज़म के अंदर सक्सेस हासिल की। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अली अब्बास साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम सलाम यासिर, बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल, ठीक हूँ, थैंक यू। सर, आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सूफ़ीज़म के बारे में। जी जी सर, पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूफ़ीज़म की इब्तदा कहाँ से हुई? अच्छा, वैसे ये तसव्वुर जो है सूफ़ीज़म का, ये इस्लामी नहीं है। ये इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये तमाम मज़ाहिब में कहीं ना कहीं शुरू से ही रहा है। अच्छा। हज़रत बुद्धा ने इस पे बहुत काम किया है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है कि आप अपनी ज़ात को कैसे पहचान सकते हैं, आप खुदा की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो ये शुरू से ही जो सोचने समझने वाले लोग थे, उसमें आप सुकरात को भी शामिल कर लें, आप पुराने लोगों में से अरस्तू को शामिल कर लें, आप उसमें आप जो हज़रत बुद्धा जैसे मैंने ज़िक्र किया उनको शामिल करें। और इवन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो गारे जाया करते थे, गारे तौर पे, तो वो सोचा करते थे। तो ये लोग सोचने समझने वाले हैं। ये हमेशा से जब इंसान को एक इल्म मिलता है दुनिया की तरफ से, लेकिन वो कुछ नया और कुछ ज़्यादा सीखना चाहता है, तो वो इल्म उसको ले जाता है खुदा और अपनी तलाश में। फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, वो कुछ लोग जंगलों में निकल गए, कुछ लोग किताबों में खुप गए, कुछ लोगों ने जो है वो अपनी आप को तन्हाई में रखा ताकि वो समझ सकें, सोच सकें कि दुनिया क्या है, खुदा ने इंसान को क्यों बनाया, कायनात का आगाज़ कैसे हुआ। तो ये शुरू से सिलसिला जो है ना, ये चलता आ रहा है। सर, आपके मुताबिक ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर ये सूफ़ीज़म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। सर, राह तसव्वुफ़ जो है उसको इख्तियार करने के लिए कौन सा रास्ता है जिस पे चलना पड़ता है? अच्छा, मैं ना इसमें ना बहुत ज़्यादा इसकी ना स्किल डेफिनेशंस है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं आपके साथ सीधी और बड़ी डायरेक्ट इस पर बात करूँगा कि जो शख्स जो इंसान का ताल्लुक़ खुदा के साथ जोड़े और मखलूक खुदा के लिए कोई ना कोई रहनुमाई का काम करे, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन का, कोई ना कोई खिदमत का काम करे, और सच्चाई के साथ वो अपने ज़िंदगी के जो मामलात है उनको डील करे, बस इसी का नाम तसव्वुफ़ है। बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने इसको आप समझ लें कि कॉम्प्लिकेटेड कहा हुआ है, या कहा है कि आपने इतने चिल्ले करने हैं, फिर आपको कुछ चीज़ हासिल, हाँ, कुछ जंगलों में चले जाएंगे, फिर उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपकी होती है। लेकिन मेरे नज़दीक इसका ये 3 ही बुनियादी नुक्ते हैं। सर, एक शख्स है वो अपने मामूलाती ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत के अंदर, मुस्लिम शख्स है, वो गुजार रहा है और दूसरों का ख्याल भी रखता है, हुकूल इबादत को अल्लाह पूरा कर रहा है, वो सूफ़ी बन सकता है? हाँ जी, वो है ही सूफ़ी, क्योंकि यही तो उसका काम है। आप ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई जुब्बा पहना है, या उसकी कोई लंबी दाढ़ी है, अच्छा, या उसका कोई बहुत ज़्यादा उसने नॉलेज हासिल कर लिया है, ज़रूरी नहीं है इस बात के लिए। वो मिजाज का कैसा है, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, या वो कोई ऐसा इल्म बांट रहा है जिससे इंसान का ताल्लुक़ खुदा के साथ जुड़ रहा है, अच्छा, तो वो सूफ़ी है। मतलब सर, जो सूफ़ी होता है वो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है जी। सर, वो कौन सा नुक्ता नज़र है, वो कौन सी सोच है जिस सोच पे पहुंचना पड़ता है, किसी के बारे में ख्याल करना। अब बाज़-औक़ात लोग इबादत कर रहे होते हैं लेकिन ख़यालात उनके दूसरी तरफ भी होते हैं, वो एक नुक्ता नज़र पे, वो जो पिवट पॉइंट है उस पर कैसे लाया जाना चाहिए? अच्छा, आप कोई भी इबादत करेंगे ना, बल्कि आप दुनिया का कोई भी काम करेंगे, अभी भी अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि मैंने इफ्तारी कौन सी करनी है, या मैं घर कैसे जाऊँगा, अगर बारिश हो गई तो मैं उसको डील कैसे करूँगा। तो ये इंसानी ज़हन इसी तरह ही काम करता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नुक्ते पे फोकस करें और तभी बात आपकी पूरी होगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके ख़यालात मुंतशिर होते हैं बेशक, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुंतशिर ख़यालात को आप किस तरह से वापस लेके आते हैं उसी नुक्ते पे। अब इसकी रियाज़तें हैं।
اب اس میں آپ شمع بینی بھی کر سکتے ہیں, آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, آپ اس میں کوئی ورد کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ سارے کام جو ہیں وہ آپ کو یکسوئی کی طرف لے کے جاتے ہیں. سر یکسوئی کا نام جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, سر ایک اور سوال آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کچھ لوگ مزارات پہ آپ کو شاعر اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں مخصوص لباس کے اندر, اور وہ شرابیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, اکثر جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا اس کا نام صوفیزم ہے جو لوگ اس کا نام؟ دیکھیے یاسر صاحب, آئی ڈونٹ مائنڈ, اگر وہ اس میں خوش ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہیں تو اگر وہ ان کو خوشی مل رہی ہے تو ہم کیوں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یا ہم کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ یہ بات آپ کی درست ہے, خوشی مل رہی ہے. اگر وہ دیکھ لیں اس میں کہ شرعی کام کون سے ہیں, غیر شرعی کون سے ہیں, اگر دمال ڈال رہے ہیں, وہ ڈول بجا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. وہ خود بھی محظوظ ہو رہے ہیں, لوگوں کو بھی محظوظ کر رہے ہیں. صوفی تو نہ ہوئے نا پھر؟ نہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں, کہیں بھی ممانعت نہیں ہے کہ آپ رقص نہیں کر سکتے یا آپ ڈھول نہیں بجا سکتے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی محظوظ ہو رہا ہے تو اس میں آپ بس یہ دیکھ لیں کہ شرعی کام کون سے ہیں اور غیر شرعی کام کون سے ہیں. جیسے شراب کا آپ نے ذکر کیا, تو شراب ویسے میں نے تو نہیں دیکھی, ویسے کوئی درباروں پہ چلتی ہوئی. ہاں, چرس کا سنا زیادہ, یہ سب چیزیں بہت چلتی چرس چلتی ہیں, اسی چیز. لیکن یاسر صاحب ضروری نہیں ہے کہ جیسے ابھی آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جائیں, اگر آپ انسٹیٹیوشن میں آپ کوئی چرس پئیں یا شراب پئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن غلط ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر 100 لوگ جا رہے ہیں دربار میں تو 100 کے 100 ہی شراب پیتے ہوں. آپ جیسے لوگوں کو تو حق فرض بنتا ہے نا کہ پھر صوفیزم کا جو آپ نے کانسیپٹ دیا ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف جا رہے ہیں آپ ان کے خلاف کام کریں, آپ ان کے خلاف بولیں. اچھا, بہت زیادہ نا خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, صوفی کا کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ تقریریں کرنا نہیں ہوتی, بہت خلاف بولنا نہیں ہوتا. وہ اپنے کردار سے لوگوں کو مائل کرتا ہے اور وہ انٹرفیتھ ہارمنی کی تبلیغ دیتا ہے. کیونکہ 2 طریقے ہیں انسان کی بہتری کے لیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈانٹیں, برا بھلا کہیں, ان کے خلاف بات کریں, ایک طریقہ یہ ہے تبلیغ کا. دوسرا طریقہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا تھا, ایک شاگرد ان کے پاس گئے, انہوں نے کافی عرصہ ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا امام صاحب اب میری تعلیم کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, مجھے آپ بتائیے ایک آخری نصیحت کر دیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو امام جعفر صادق نے بڑا ہی تاریخی جملہ بولا. امام صاحب نے کہا کہ آپ کو تبلیغ کے وقت اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. اچھا, اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں 6 تبلیغی چینلز ہیں, بے شک, اور اتنے زیادہ کالمز آتے ہیں, اتنی کتابیں ہیں, ہر مسجد میں آپ دیکھیں کتنا کچھ وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے, جمعے کے خطبے میں بھی, ویسے بھی. جی سر, بالکل. تو آپ کو تو کچھ چینج نظر نہیں آ رہا. صحیح, کیونکہ خطبوں سے, تقریروں سے, ڈانٹ ڈپٹ سے, کسی کے خلاف بات کرنے سے تبدیلی نہیں آتی. بر صغیر میں بھی جب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو حضرت داتا علی حجویری نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا. کردار سازی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر کچھ تنقید برائے اصلاح بھی تو ہوتی ہے. نہیں, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے تو یہی آبزرو کیا ہے کہ تنقید سے انسان اوفینڈ ہو جاتا ہے, اور انسان اس بندے کی زیادہ بات نہیں سنتا جو تنقید کر رہا ہو. یا تو تنقید کا طریقہ بہت ہی شائستہ ہو, بڑا ہی سافٹ ہو, جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, اور کسی کو ایسا فیل نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے اور مجھے کم تر سمجھ رہا ہے. وہ اتنا انٹلیکچوئل طریقہ کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بہتر طریقہ یہی کہ آپ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف مائل کر لیں. سر کردار سازی کس طرح کی جاتی ہے, انسان اپنی زندگی میں کردار سازی کس طرح کرے صوفی کی نظر میں؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مستفید ہوں, جیلسی آپ نہ رکھیں لوگوں کے لیے, اور آپ کے ساتھ کسی نے بھی جو برا سلوک زندگی میں کیا ہو آپ اس کو معاف کر دیں, اور لوگوں کے لیے بہتر سوچیں بس. سر پریشانیاں, دکھ تکالیف ہوتی ہیں, تنقید کی بات کریں تو وہ بھی ہوتی ہے, تو اس سب کرٹیسزم کو, اس سب زندگی کی مشکلات کو خود کو کور اپ کرنا صوفیزم کی نظر میں کس طرح کیا؟ پہلی بات ہے کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا. اچھا, اگر کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے, لیکن کرٹیسزم نا کسی شخصیت پہ ہوتا ہے, بے شک, کسی عام سے بندے پہ تو نہیں کرٹیسزم کوئی کرتا. تو کرٹیسزم تو نبیوں پہ بھی ہوا ہے, اماموں پہ ہوا ہے, رسولوں پہ ہوا ہے, سب پہ ہوا ہے. اب آپ ضروری یہ ہے کہ کرٹیسزم کو آپ کھلے دل سے تسلیم کریں, اور بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ جو کرٹیسزم مجھ پہ ہو رہا ہے کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے بات کر رہے لوگ, یا ہو سکتا ہے آپ کو یہ محسوس ہو کہ کچھ نہ کچھ میرے اندر بھی کمیاں موجود ہیں, تو آپ ان کو دور کرنا شروع کر دیں, اور آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ آپ ڈے بائی ڈے ایک بہتر انسان بن رہے ہیں.
سر آپ کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی جی. آپ نے سر صوفیزم کب سے پڑھنا شروع کیا اور پھر آپ نے اپنی بک بھی لکھی, یہ سفر کیسے گزرا, کیا خیال آیا؟ اچھا, میں نے صرف صوفیزم نہیں پڑھا, میں نے دیوبند سلسلہ بھی پڑھا ہے. اچھا. تبلیغی جماعت کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے ان کے ساتھ وقت گزار کے, اور میں نے یہ تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے, ہری پگڑیوں والوں کے ساتھ بھی وقت, دعوت اسلامی کے ساتھ بھی, تقریباً تمام مسالک میں نے وقت گزارا. اور لیکن میں نے جب تصوف کو پڑھا اور دیکھنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا یہ بہتر لوگ ہیں. اچھا. ہاں, ایک تو یہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے بہت زیادہ. دوسرا یہ دیکھیں نا, آپ قرآن کی اگر آیت لیں تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر رسول پہ ایمان لانا ہے. قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسولوں پہ ایمان لانا ہے, آپ نے نبیوں پہ ایمان لانا ہے, آپ نے کتابوں پہ ایمان لانا ہے, کتاب پہ نہیں کہا. لیکن یہ تو کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرنی ہے. سر اطاعت تو اس وقت کی جاتی ہے جب ایمان لایا جاتا ہے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں, لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں صرف قرآن پہ ایمان لانا ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا. اچھا. جب تک ہم توریت پہ, زبور پہ, انجیل پہ نہیں لاتے ایمان, پھر قرآن پہ بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے, آخرت پہ لانا ضروری ہے. 6 باتوں کا ذکر کیا گیا نا قرآن میں. تو یہ آپ کو صوفی بتاتا ہے کہ آپ کوئی بہت افضل نہیں ہیں, آپ کو صرف اس وجہ سے آپ افضل نہیں کہ آپ اسلام میں مذہب میں پیدا ہو گئے ہیں. آپ کو اگر افضل بننا ہے تو اپنے کردار اور اپنے علم کی بنیاد پہ افضل بننا ہے. اس لیے آپ غور کریں, قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ علم حاصل, علم والے پہ, ہر علم والے پہ علم والا افضل ہے. تو علم تو کوئی بھی مذہب کا جو حاصل کرے تو وہ افضل ہو سکتا ہے. اب آپ غور کریں, جیسے ہی یہ شہزادہ اور شہزادی ایک دفعہ آئے تھے پاکستان میں, بادشاہ مسجد میں انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں سنی, تو ہمارے مسلمانوں نے ان کا بڑا خوشامد کیا, ان کو جی بڑا اچھا کام کیا جی انہوں نے. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تھی. اس وقت میں نے ایک سوال یہ اٹھایا تھا, اگر عمران خان صاحب ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں اٹلی میں, اور وہاں پہ اگر وہ بائبل کی ورسز سنیں تو کیا آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے اس پہ تہمت لگا دیتے, فتوے لگ جاتے. دیکھیں 2 وے ہونا چاہیے نا, اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ویلکم کریں اور خود بھی جب آپ جائیں تو آپ تو یہ ایک طریقہ میں نے دیکھا کہ یہ صوفیز میں یہ طریقہ بہتر پایا. ہندو آ رہا ہے, یہودی آ رہا ہے, بدھسٹ آ رہا ہے, ہندو, کرسچن, سکھ آ رہا ہے, وہ پاس بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, اور وہ اسی زمین پہ بیٹھا ہے جس پہ وہ بیٹھے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہتر فلسفی آف لائف ہے زندگی گزارنے کے لیے. سر صوفی اور مولوی میں فرق کیا ہے؟ مولوی آپ کو ڈراتا ہے اور صوفی آپ کو خدا سے محبت کرواتا ہے. یہ بھی تو ہے نا سر کہ اللہ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ کے, دیکھیں خوف سے نا زیادہ دیر تک آپ چیز کو ڈرائیو نہیں کر سکتے, محبت سے زیادہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں چیزوں کو. سائیکالوجی پڑھ لیں اگر آپ کو, اس میں دیکھیں نا, آپ کو اگر اپنے آپ کو والد سے ڈرایا جائے گا تو آپ والد کے ڈر کی وجہ سے کام کریں گے نا. اگر والد کے ساتھ محبت آپ کی کریٹ کی جائے گی تو محبت سے جو خلوص سے جو کام کیا جائے گا اس کا میرے خیال سے ایک بڑا درجہ ہوگا خدا کے سامنے. صوفی نا خدا کی رحمتیں, برکتیں, خوشخبریاں, ہوپ کریٹ کرتا ہے. مولوی صاحب جو ہیں وہ قبر کے عذاب ہیں, سانپ آ جائیں گے, بچھو آ جائیں گے, اور وہ آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں, قبر سے اندر کی باتیں کرتے ہیں, وہ زندگی کی کوئی بات نہیں کرتے آپ کے ساتھ. صوفی آپ کی جو ریئل ٹائم پرابلمز ہوتی ہیں, آپ کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی آپ کا روزگار کا مسئلہ ہے, کوئی آپ کو ویسے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, آپ کے جو ذاتی مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی یہ بالکل نہیں کرتے. سر آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے امید دلانی چاہیے, محبت ڈالنی چاہیے, لیکن سر جو گنہگار طبقہ ہوتا ہے, دیکھیں معاشرہ ہے, اس میں کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر راہ راست پہ لانے کے لیے دیکھیں میں اور آپ کوئی ثابت نہیں کر سکتے کوئی گناہ گار ہے یا نہیں ہے. یہ خدا کا اور انسان کا معاملہ. ہو سکتا ہے جس کو ہم گناہ گار کہہ رہے ہوں یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک کتنا ہی وہ نیک ہو. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے خدا کی طرف آپ انسان کو لے کے آئیں اور تسبیحات کروائیں, کیونکہ تسبیحات پہ بڑا فوکس کرواتے ہیں. جب آپ تسبیحات کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے. تسبیحات میں بھی تو سر اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل ڈیفینیٹ. تسبیح تو ہوتی ذکر خدا ہے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑائی بیان کی ہوتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہوتی ہے اس میں. سر آپ نے جب صوفیزم کے اندر قدم رکھا تو کون سی انسپائریشن تھی, کس کو دیکھا؟ میرے لیے سب سے بڑی انسپائریشن پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, اچھا, ابھی بھی ہیں, بلال کتب صاحب, بابا یحییٰ خان, بابا عرفان الحق, سرفراز شاہ صاحب, عبداللہ بھٹی صاحب,
اور یہ میری بڑی انسپائریشنس ہیں صوفی شوکت علی قادری صاحب، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ یہ نا انسان کو انسان کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی وہابی ہے، سنی ہے، اہل تشیع ہے، کوئی دیوبندی ہے، یا کوئی کس مسلک سے ہے، کس مذہب سے ہے. یہ ایکول ٹریٹ کرتے ہیں سب کو. جبکہ میں نے مختلف، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جہاں میں نے زیادہ اپنا مذہب کو سیکھنے کے لیے جہاں زیادہ وقت لگایا، میں نے ان میں دیکھا کہ وہ نا تھوڑا سا نا ان کا دل اتنا کھلا نہیں ہے. ان کے دلوں میں نا وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ پہلے آپ ہمارے مسلک میں آئیں، پھر آپ یہ ہمارا مسلک بہتر ہے، آپ کا ٹھیک نہیں ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں نا مجھے اچھی نہیں لگتی. سر تفریق آخر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ریزنز ہیں ان کے مطابق؟ آپ دیکھیں، قرآن، حدیث، سنت، یہ 3 سورسز ہیں مذہب آنے کا ہمارے پاس. جو انسان نے جس کو جیسا سوچا، جیسا سمجھا، اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے، ظہر اثر اکٹھی بھی پڑھی ہے، مغرب عشاء اکٹھی بھی پڑھی ہے، الگ سے بھی پڑھی ہے. تو جس کو جو سوٹ کرتا گیا یا جس کو جو پسند آتا گیا اس نے وہ اڈاپٹ کرتے گئے. میرے حساب سے سب ٹھیک ہے. سر آگے بات بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے آپ نے اگزامپل دی نماز کی، سر روزے کی بھی آپ نے سفر پہ کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں رکھا. لیکن سر کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے کچھ علماء ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، ایک چیز کو نہیں پکڑ لیتے؟ کیا کمی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم معاشرے کے جو طبقہ ہے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے؟ تو ان کو کیا چیزیں، ان کی نا انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہوئی ہوتی. وہ اپنے جو شاگرد ہیں، جیسے تبلیغی جماعت کا جو شاگرد ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بریلویوں میں بھی آپ جائیں، اچھا، اہل تشیعوں میں بھی آپ جائیں. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا ہم یہ مجلسیں اٹینڈ کر لیا کریں اہل تشیعوں کی، کہیں گے نہیں، یہ تو نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ ان کا ہم اہل حدیثوں کے لیکچرز میں چلے جائیں بیان میں، وہ کہیں گے نہیں جانا چاہیے. کالے لباس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے اسی کا، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. اچھا، اگر آپ اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ ہم درباروں پہ جائیں، ان کے اگر جو شاگرد ہیں وہ کہیں گے نہیں جانا چاہیے، یہ تو بدعت ہے. تو جب ہم ساری اسٹڈی نہیں نہ کریں گے تو ہمیں ایکچولی نہیں پتہ چل سکے گا کیا ہے. میں خود بریلوی فیملی میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھا لیں، مجھے اہل سنت کے پیچھے پڑھا لیں، جس کی مرضی آپ پیچھے نماز کہیں میں پڑھ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں سب مسلمان ہیں. میرے خیال سے اگر آپ یہی سٹارٹ کر دیں، جو علماء کرام ہیں، اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ دوسری مسلک کی بھی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھا کریں، وہ بھی جائز ہے، بلکہ میرے خیال سے افضل ہے. بے شک، کیونکہ آپ کا ایک محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، آپ کو نفرت نہیں ہوتی. دیکھیں نا، آپ تو بریلوی تو اہل حدیث کو کافر کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو اہل حدیث ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اہل شیعہ تشیع جو ہے وہ کافر ہے. تو ان میں نا یہ معاملات تھے، اس لیے نا میں ان میں نا متنفر ہوا. میں اہل تصوف کے جو لوگ ہیں وہ سب کو قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایوری ون از گڈ. ہر کسی کی اپنی اپنی تھاٹ ہے، اگر وہ اپنی تھاٹ پہ پورا چل رہا ہے اٹس گڈ. سر ایسی بات ہے کہ دیکھیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مساجد کے اندر محبت کو بانٹا جاتا تھا، اور اب کفر کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں. سر پاکستان کی یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی صوفیزم کے سفر کے حوالے سے؟ کس طرح اپنی لائف کو؟ میرے خیال سے آپ کے زندگی کے جو بھی کانسیپٹس ہیں، پہلی بات تو یہ اس کو ٹھیک نہ سمجھیں آپ. اچھا. اور خاص طور پہ جو آپ کے آباء و اجداد کے کانسیپٹس ہیں ان کو ٹھیک نہ سمجھیں، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم نہ رہیں. اچھا. یہ خود قرآن کی آیت ہے. تو آپ اسٹڈی کریں، آپ دیکھیں کہ کیا بہتر ہے، کیا ٹھیک ہے. بلائنڈلی اپنے جو آباء و اجداد کی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہ کریں. تحقیق کریں تمام مسالک کی، تمام مذاہب کی، کھلے دل سے. بے شک. پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے. ناظرین کرام، آج کے پیغام رمضان کے سیگمنٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو صوفی ہے وہ محبت پھیلاتا ہے، وہ پیار پھیلاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ ہے محبت. تو صوفیزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ تفریق پیدا نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ کا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ نے یہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کے لیے بہتری لائے. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین کرام، اپنے میزبان یاسر حنیف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.